खुदावंद के लासानी कुदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने गुजरे हफ्ते हमारी मुहाफ़ज़त की और मुझे भी आज एक और मौका बख्शा कि मैं आपके साथ मिलकर इस कलाम को सीख सकूं। छोटी सी दुआ करते हैं। क़ब्ल फ़ाश बराबर के खालिक़ व मालिक अब्राहम अज़ाक रकूब के खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ इन सारी जानों के लिए जिस वक्त तेरे हुज़ूर हाज़िर हैं, और अपने आप को भी तेरे चेहरा के सामने लाता हूँ। कुदूस बाप, जितनी देर मैं तेरा कलाम पेश करता हूँ, कुदूस बाप, तेरा गहरा मसा मुझ पर ठहरा रहे, मुझे अल्फाज की तरतीब, अल्फाज का ज़ख़ीरा देना, और ये कलाम हमारी सबकी ज़िंदगियों में फलावर साबित हो। और मेरी दुआ है कि अब आप ये मेरा कलाम तुझे पसंद है, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। सर्दी खांसी है तो मेरा ख्याल है कि जोरदार तालीम जाता है कि आपके हाथ गर्म हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, ये जो खुदावंद का कलाम है ये तकरीबन 40 मुख्तलिफ शोबा तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने लिखा है, और 1400-1500 साल जो लगे हैं इसमें एक कॉन्टिन्यूटी है, एक तसलसल है। तो हम भी जब ये कलाम कोई भी खादम पेश करता है तो पिछली बातों को भी ऐड करना पड़ता है ताकि उसका एक सीक्वेंस कायम रहे। तो मैं भी जो आपके सामने ये हवाला पढ़ा गया है, कुछ पिछले जो अयाम गुजरे हैं उनके बारे में भी आपसे भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारा खुदावंद तरतीब का खुदा है। दुनिया का निज़ाम वो इसी अपनी तरतीब से चला रहा है। जैसे मौसमों में उसकी तरतीब है, सूरज, चांद, तारे, दिन रात उसी की तरतीब से रोनमा होते हैं, ऐसे ही जब उसने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर इस दुनिया में भेजा तो सारा अमल एक डिसिप्लिन और तरतीब के तहत हुआ। उसके बेटे ने दुनिया में आने से पहले वो तमाम वाक़ात जो थे एक तरतीबवार पाए तकमील को पहुंचते हैं। पैदाइश से तकरीबन 700-750 साल पहले ही नबियों की महफूज के बारे में पेशीन गोई कर दी गई थी, और ऐसे ही जैसे यसाया नबी ने कहा, देखो एक वारी हमला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका मतलब क्या, खुदा हमारे साथ। तो मीका नबी में भी एक ऐसी ही पैदाइश के बारे में 5 बाब में गवाही पेशीन गोई की थी, और फिर औरत से जो वादा किया गया था, पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में, मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डाल दूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मेरे अज़ीज़ों, ये जो एक वर्स है, ये जो आयत है, ये किताब मुकद्दस में बहुत अहमियत की हामिल है। ये एक वादा किया गया था, और उस वादे की हम देखते हैं कि नए अहदनामे में जाकर उसकी तकमील भी होती है। जितने वादे पुराने अहदनामे में किए गए, नए अहदनामे में उसकी तकमील भी जरूर हुई है। और हम किताब मुकद्दस में देखे हैं, बहुत से अंबिया कराम आए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आया जो दुनिया को उसके गुनाहों से निजात दिला सके, क्योंकि वो सब मरूसी गुनाह के ज़ेरे असर थे। और सिर्फ एक ही ऐसा शख्स था जो कि बनी नौ इंसान को उनके गुनाहों से निजात दिला सकता था। वो कौन था? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जो कि अज़ल से एक ज़बा किया हुआ बगैर था। और हम देखते हैं कि जब तमाम एक सीक्वेंस चल रहा है, जब एक वक्त पूरा हो जाता है, तो लिखा है गलतियों 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ, शरीयत के तहत पैदा हुआ। ये सारे जो वाक़ात हैं हम देख रहे हैं कि किस तरह एक सीक्वेंस, एक लाइन के तहत पैदा हो रहे हैं।
اور اس لیے چونکہ عورت سے پیدا ہو گئی اس لیے اسے کیا کہ ابن مریم کہا جاتا ہے کہ وہ مقصہ مریم سے پیدائش لیتا ہے اور شریعت کے سارے تقاضے اس نے پورے کیے. ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ان تمام تقاضوں کے تحت اس یسوع مسیح کی پیدائش عمل میں آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے جو ہے ہم کو اس میں 4 جو ہے ولادت سے پہلے ایڈوینٹ کے 4 اتوار ہوتے ہیں جو تیاری کے اتوار ہیں اور یہ ہماری روحانی جسمانی تیاری کے لیے ہوتے ہیں. اور ہر اتوار ایک کینڈل روشن کی جاتی ہے جو کہ سب سے پہلی امید کی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دن کیا تھی اور پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے. امید، پہلی امید یہ تھی کہ اس وقت جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ انہیں امید تھی کہ جو ان کا مسیح ہے وہ آئے گا اور وہ انہیں رومی سلطنت کی جو ان کے مظالم تھے ان سے نجات دلائے گا. لیکن اب آج کل جو نئے نامے میں ہماری امید کیا ہے کہ وہ آئے گا، دلہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا. یہ ہماری امید ہے کہ وہ آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا. یہ ہماری امید ہے. اور ہم دوسرا دیکھتے ہیں امن کی شمع جلائی جاتی ہے. امن میرے عزیزو، یسوع مسیح دوسرے بے شمار انبیاء آئے، ہم دیکھتے ہیں انہوں نے لڑائی جھگڑا فساد کیا، لیکن ہمارے مسیحا نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کی. اسی لیے اسے کیا کام ملا ہے؟ پرنس آف پیس. وہ امن کا شہزادہ ہے. دوسری شمع اس کے لیے جلائی جاتی ہے. اور تیسری جو سب سے اہم محبت پرانی عہد نامے میں کیا تھی؟ ان کا کلمہ شمع تھی. اگر ہم استثنا 6 باب اس کی 4 اور 6 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے سن اے اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور یسوع مسیح نے جب فریسیوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا، تو کیا کہا؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری قوت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ. شریعت کی 5 کتابیں ہیں، ان سب میں اس کا ذکر ہے اور محبت ان سب پر حاوی ہے. اگر ہم محبت کوئی رکھ لیتے ہیں ملوز نظر تو ہم ان کتابوں پر عمل کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں. اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں تو پہلا کرنتھیوں اس کی 13 باب کی 13 جو آیات ہیں میرے عزیزو، وہ ایک مسیحی محبت کا نچوڑ ہے. اگر ہم پہلی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے اگر تمہیں آدمیوں کو فرشتوں کی زبان مل جائے لیکن محبت نہ رکھو تو تم ٹھنٹھناتا پیتے یا جھنجھناتی جان جو. میرے عزیزو، اگلی جو 12 آیات ہے وہ ایک اس کا نچوڑ ہے مسیحی محبت کا، ایک الہی محبت کا، ایک پاکیزہ محبت کا نچوڑ ہے. اور اس کی 13ویں آیت میں کیا ہے؟ پس ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے، افضل ان میں محبت ہے. میرے عزیزو، یہ اس محبت کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے. اور خود بھی خدا نے، آپ اگر متی یوحنا 3:16 میں دیکھو کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر مان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور چوتھی کیا ہے؟ خوشی. خوشی ہمارے لیے کیا ہے؟ جو ہم نے کرسمس کا تہوار منایا وہ سب سے بڑی خوشی تھی. اس سے بڑی خوشی نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ جو ہمیں ہمارے گناہوں سے مفتی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. اور اس بعض چرچز میں کرسمس کے موقع پر 5ویں ایک شمع جلائی جاتی ہے جو وائٹ کلر کی ہوتی ہے. وائٹ صلح، امن، آتشی کا پیغام ہے. اس لیے اس کرسمس کے دن پر وائٹ بھی جلائی جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں اتوار کو ہم بڑی دھوم دھام سے، جیسے 2 اتوار پچھلے گزرے ہم یسوع مسیح کا جنم دن مناتے ہیں. اس دن کلمہ مجسم ہوا، کلمہ جسم لے لیتا ہے. اور 24/12 کو میں نے آپ سے سامنے تجسم المسیح پر آپ کے ساتھ ایک کلام شیئر کیا تھا. وہ سارا جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہے. اور ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور کا
ہمارے درمیان میں ہم اسی ایسا جلال دیکھیں جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ میرے عزیزو، اسی دن زمین اور آسمان خوشی میں ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کی شادمانی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ دن تمام روئے زمین پر ایک دن منایا جاتا ہے، یعنی 25 دسمبر۔ بعض غیر قوم کے لوگوں پر تو آخری موقع پر پتہ نہیں ہوتا کہ آج عید ہوگی نہیں ہوگی، لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنا اہم اور خوشی کی بات ہے کہ ایک ہی دن ہے دنیا میں روئے زمین پر، وہ 25 دسمبر ہے، اور اس دن ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اور آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو بڑی سجاوٹ کی جاتی ہے، چرچز کو، گھروں کو سجایا جاتا ہے، اور یہ ایک واحد تہوار ہے کہ جس کی ایک سال پہلے خوشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تمام جگہوں پر بڑے بڑے سیلز لگ جاتی ہیں تاکہ تمام لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ ایک بار یہاں پر پاکستان میں کہ فورنر آئے ہوئے تھے، عید کے ایام تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، گہما گہمی ہے بڑی۔ انہوں نے کہا جی ہاں بڑی رونق ہے، بڑی مہنگائی۔ انہوں نے کہا مہنگائی کیوں ہے، یہ تو خوشی کا تہوار ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں جب یہ تہوار ہے تو ایک ماہ پہلے سیلز لگ جاتی ہیں کہ تمام لوگ اس خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اور جب ہم اس میں آگے چل کے دیکھتے ہیں، جب یہ تہوار منانے سے کرسمس سے پہلے گڈریوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، چرواہوں کو اس کے بارے میں سب سے پہلے آگاہی دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، چرواہا جو لفظ ہے یہ بہت اہم ہے۔ بہت سے نبی اور بادشاہ بھی چرواہے ہوا کرتے تھے۔ جس وقت موسیٰ کو خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے نجات کے لیے چنا تو اس وقت اپنے خسر یترو کی بھیڑ بکری چروا رہا تھا، وہ چرواہا تھا۔ اور جب داؤد نبی کو بھی جب سیموئیل نبی جب اسے مسح کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکری چرانے گیا ہوا تھا، وہ بھی ایک چرواہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یسوع کیا کہتا ہے، آئی ایم گڈ شیپرڈ، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اور یہ جو چرواہے اس وقت رات کو اپنے اللہ کی نگہبانی کر رہے تھے، یہ کوئی عام بھیڑیں نہیں تھی، یہ وہ بھیڑیں تھی جو ہیکل میں نظر کے طور پر پیش کی جاتی تھی، یہ ان کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اور جو ابھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیا سال آتا ہے، جس پر کہ پاسٹر لیاز صاحب نے آپ کو ایک سیر اصل ایک میسج دیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ جو نیا سال ہے یہ تین اس میں خاص باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ یسوع مسیح کا نام رکھا جاتا ہے، وہ نام جو کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتہ نے اس کے مریم کے رحم میں پڑھنے سے پہلے ہی اس کا نام بتا دیا گیا تھا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور دوسری بات ہم اس میں دیکھتے ہیں، دوسرا کیا ہے کہ 8 دن کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم لوکا 2 باب اس کی 21ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے جب 8 دن ہوئے تو اس کا ختنہ کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے بتا دیا۔ اور سب سے بڑی تیسری بات یہ ہے کہ اس دن مسیحی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ آج دنیا میں جتنے کاروبار جو بھی کام ہو رہے ہیں اسی مسیحی کیلنڈر کی وجہ میں اسی کے تحت ہو رہے ہیں۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ دنیا کا نظام، دنیا کا کاروبار میرے رب کے اپنے جی کے نام کے اس کی پیدائش سے چل رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور لکھا ہوا ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ اس کا ختنہ کیا گیا۔ کیوں ختنہ کیا گیا؟ کہ وہ شریعت کے تحت پیدا ہوا، اور موسوی شریعت کیا تھی کہ 8 دن کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا تھا۔ کہ جیسا ابھی ہم نے اس کے پہلے بھی ہم نے جو پڑھا کہ وہ شریعت کے تحت پیدا ہوا، تو یہی شریعت کے تحت ہی اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے میں اس کو آپ کے ساتھ مل کر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی
یسوع مسیح کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 11 آیات. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر کرو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، اور یہاں تک اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. میرے عزیزو، جو ابھی حوالہ پڑھا گیا ہے اس کے مطابق جو میرا آج کا عنوان ہے وہ ایپیفنی، فیسٹ آف ایپیفنی یا مسیح کی عید ظہور. کرسمس سے 12 دن کے بعد 6 جنوری کو یہ دن منایا جاتا ہے. چونکہ کل 6 جنوری تھی تو آج اتوار 7 ہے، تو اس کے مطابق ہم یہ دن منا رہے ہیں. ایپیفنی جو یونانی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے غیر اقوام پر یسوع مسیح کا ظہور ہونا، اس کا ظاہر ہونا، آشکارا ہونا، اس کی اپیرنس، اس کی میڈیٹیشن، یہ ساری باتیں ہیں جو اس ایپیفنی کے الفاظ اس کو مطلب کو ظاہر کرتی ہیں. اور چونکہ یہ مجوسی جو تھے غیر اقوام سے تھے، اس حوالہ میں مجوسیوں کا خاص کردار ہے. ہم مجوسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ مجوسی کے لیے یونانی لفظ میگوس استعمال ہوا ہے، اور یہ اپنے مذہبی علوم، رسموں، رسومات سے خاصی واقفیت رکھتے تھے، اور علم نجوم، فال گیری اور خوابوں کی تعبیر پر، اسٹرونومی پر، ستاروں کے علم پر، علم فلکیات پر ان کی بڑی تحقیقات تھی. اسی لیے یہ جو اس روشن ستارے کو جو انہوں نے دیکھا تھا اس کو دیکھ کر یہ چلتے ہیں، اور انہیں یہ بہت دانشمند تصور کیا جاتا ہے. انگلش میں وائز مین یا مجاہب بھی کہتے ہیں، جن کا ذکر متی 2 باب میں بھی ہے. وہ اس وقت کے ارباب دانشمند تھے جو فلسفہ، علم نجوم اور حکمت کے ماہر تھے. انہیں مسیح موت کی آمد کے بارے میں یہودی پیشن گوئیوں سے واقفیت تھی، اسی لیے وہ اپنے ملکوں سے اس کے لیے زیارت کرنے کے لیے آئے تھے. اور اب دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں نے آسمان پر ایک روشن ستارہ دیکھا. وہ روشن ستارہ چمک دمک، آب و تاب سے، اس کا نور تمام ستاروں سے مختلف تھا. کیوں؟ کہ وہ نوروں کے بادشاہ کی پیدائش کے بارے میں وہ اس کی نشاندہی کر رہا تھا. اور جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا اس کو فالو کرتے ہوئے وہ یروشلم کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اور کہاں آتے ہیں؟ ہیرودیس بادشاہ کے پاس. ہیرودیس بادشاہ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہونے والا وہ کہاں ہے. کیوں بادشاہ کے پاس آتے ہیں؟ کیونکہ بادشاہ کے بارے میں، بادشاہوں کے بادشاہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کسی عام آدمی کے بارے میں نہیں. اگر کسی عام آدمی کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو کسی اور جگہ پہ جاتے. اور وہ جب ہیرودیس اس بارے میں پوچھتے ہیں تو ہیرودیس گھبرا جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور بادشاہ آئے. اور وہ انہیں کیا کرتا ہے؟ دل میں اس کے مکر ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے چپکے سے کہ جاؤ اسے دیکھو، مجھے بھی بتاؤ، میں بھی اسے سجدہ کروں گا. حالانکہ سجدہ کرنا نہیں چاہتا. ہیرودیس کے بارے میں ہے کہ وہ ایک نیم یہودی تھا جو بہت جابر، چلاک
اور بڑا ہی مکار شخص تھا. اسے ذرا بھی شک ہو جائے جس شخص پر اسے قتل کروایا جاتا تھا. یہاں تک کہ اس کی چہیتی بیوی مریم نہ تھی, اس پر بھی شک ہوگا تو اس نے اسے بھی قتل کروا دیا تھا. اس کی صفاکی کی یہ انتہا تھی, تو کس طرح یسوع کو سجدہ کر سکتا تھا؟ وہ تو اسے قتل کرنے کے درپے تھا. مجوسیوں کے جانے کے بعد ہیروڈیس نے سردار کہانوں کو اور اپنے جو اس کے رفقا تھے ان کو اکٹھا کر کے پوچھتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نبی کی معرفت لکھا ہے میکا 5:2 دوسری آیت میں, اے بیتلہم افراطہ اگر تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے, تو بھی تو سے ایک سردار نکلے گا جو میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا. اس کو بتاتے ہیں کہ نبی کی معرفت لکھا گیا ہے بیتلہم میں, بیتلہم جسے روٹی کا گھر بھی کہتے ہیں, اور افراطہ جس کا مطلب ہے فرٹائل, پھلدار. دیکھیں یہ اس چھوٹے سے علاقے بیتلہم کی خصوصیات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. اور بیتلہم چونکہ یروشلم سے 6 میل کے فاصلے پر ہے, تو اس لیے جو وہ ستارے کی رہنمائی میں وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جو ستارہ انہوں نے دیکھا تھا, اور وہ ستارہ اس جگہ پر آ جا کے ٹھہر جاتا ہے جہاں وہ بچہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ موجود ہے. اور لکھا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے, حالانکہ وہ بادشاہ تھے لیکن پھر بھی انہوں نے سجدہ کیا. دیکھیں ان کے بادشاہ ہونے کا, جیسے ہم مجوسیوں کا گیت ہے, ہم 3 بادشاہ مشرق سے ہیں, سونا اور لبان لے کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. وہ بادشاہ ہیں لیکن وہ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ بادشاہوں کے بادشاہ کو. انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک جو پیدا ہوا ہے یہ ایک ازلی ابدی بادشاہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ان پر واضح ہو چکی تھی. اس بات سے وہ آگاہی پا چکے تھے کہ یہی وہ بادشاہ ہے جو ساری دنیا کو ان کے گناہوں سے نجات دلائے گا. اسی لیے ہم اس دن کو 3 کنگز ڈے بھی کہتے ہیں, 3 بادشاہوں کا دن, جب ان کی واپسی ہوتی ہے. مجوسیوں کا یہاں 3 مجوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن مجوسی تو لکھا بہت چلے تھے, لیکن راستے کی مشکلات, پریشانی, ہم دیکھیں کہ نہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن اس وقت تھے, نہ ذرائع عام طور پر ایسی تھی, لیکن پھر بھی انہیں اگر ہوتے بھی تو دیر لگ سکتے تھے. کیوں؟ کہ ستارے رات کو چمکتے ہیں, رات کو نمودار ہوتے ہیں, تو وہ ستارے کی روشنی میں چل رہے تھے, اور یہاں آتے آتے انہیں 2 سال لگے تھے. اسی لیے اس نے ہیرودیس نے 2 سال کے بچوں کو قتل کروایا تھا کہ انہی میں اس عرصہ میں ہو سکتا ہے کہ یسوع بھی وہاں پر ہو تو وہ قتل کیا جائے. جو 3 مجوسی وہاں پر پہنچے تھے وہ کوئی یہودی نہیں تھے, وہ غیر اقوام سے تھے. وہ پاک و ہند سے, سب سے جو پہلا ہے وہ پاک و ہند سے تھا جس کا نام کیسپر تھا, جس نے یسوع مسیح کو لبان پیش کیا تھا. اور دوسرا عرب سے تھا جس کا نام بیلتیزر تھا, جس نے مہر پیش کیا. اور تیسرا ایران سے تھا, اس کا نام میلخوائر تھا, جس نے یسوع مسیح کو سونا پیش کیا. میرے عزیزو, یہ 3 چیزیں کیوں پیش کی گئی؟ اس وقت ہاتھی دان کی مصنوعات بہت مہنگی ہوتی تھی, یاقوت, سلیمان اور سنگ سلیمانی بہت جو ہیں وہ اہم قیمتی ہوتے تھے, وہ کیوں نہ پیش کیے؟ اور سب سے بڑھ کر مہین کتانی کپڑے جو کہ بادشاہوں کی پوشاک ہوتی ہے, وہ کیوں نہ پیش کیے؟ لیکن یہ تینوں چیزیں یسوع مسیح کی شخصیت اور اس کے اوصاف جو ہیں ان سے, اس کے مزاج سے تعلق رکھتی تھی. سونا یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے, جو کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی مقدسہ مریم کے رحم میں پڑنے سے پہلے فرشتہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک حکومت کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہونے گا. یہ اس کے بادشاہ ہونے کی دلیل تھی. اور جس نے اسے مہر پیش کیا تھا, مہر کیا ہے؟ اس کی صلیبی موت, صلیبی دکھوں کو ظاہر کرتا ہے. مہر جو میری یہاں بیٹی میڈیکل سے تعلق رکھتی ہیں, یہ انتھیسیا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کہ جب یہاں آج کل کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو آپریشن وغیرہ کرنا ہو تو اس کو دیا جاتا ہے کہ اس کی تکلیف
कम हो। यीशु मसीह को भी पेश किया गया, लेकिन किताब मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसे पीने से इनकार कर दिया था। और तीसरा जो लुबान उसे पेश किया गया, उसके काहिन होने को जाहिर करता है। अगर हम देखें इब्रानियों 4 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा बड़ा सरदार काहिन है। ये तीनों चीजें जो उसे तोहफे में पेश किए थे, उसकी खास जात, उसके मिजाज के मुताबिक उसको पेश किए गए थे। और लिखा है कि यीशु को तोहफे देगा, सजदा करने के बाद वो ख्वाब में हिदायत पाकर हेरोदिस के पास नहीं जाते, वो दूसरे रास्तों से अपने मुल्क में चले जाते हैं। अजीजों, जब भी कोई भी खातम यहाँ पर कलाम पेश करता है, तो हम सब के लिए जो सुन रहे होते हैं, हमारे लिए बड़ा एक सबक होता है सीखने का, कि हम क्या सीख रहे हैं उससे। क्या हम वो कलाम यही सुनकर जा रहे हैं, क्या हम उससे सीख रहे हैं। आज हमने देखा कि जिस तरह मजूसियों ने मुख्तलिफ तहफ़ पेश किए, वो यीशु मसीह की ज़ाती अक़दस से ताल्लुक़ रखते थे। जिस मजूसी ने सोना पेश किया, उसने यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा बादशाह तस्लीम कर लिया। बादशाह तस्लीम करने की वजह से उसने यीशु मसीह को सोना पेश किया। क्या हमने यीशु मसीह को अपना हकीकी बादशाह तस्लीम कर लिया है? ये गौरतलब बात है कि गैर कवाम ने उसे अपना बादशाह तस्लीम किया है। और क्या आज जो हम उसका कलाम सुन रहे हैं, हमने उसे हकीकी बादशाह पेश किया है? और जिसने लुबान पेश किया, उसने उसे अपना सरदार काहिन तस्लीम किया। आज हमने उसे सरदार काहिन तस्लीम किया है। और जिसने मुर पेश किया, उसने उसके दुखों को याद रखा। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के खातिर सलीब पर इतने दुख उठाए, क्या आज हम उसके दुखों को याद रखते हैं? ये सारी बातें वो हैं कि जिन्हें हमने याद रखना है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि तौबा करो कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे इस वक्त है कि हम तौबा करें, क्योंकि फिर ज़बूर 6 जैसे उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं रहती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। क्या फिर हमारे पास वक्त होगा? नहीं, हमारे पास वक्त नहीं होगा। आज वक्त है। मैं आपके सामने ये जो बातें कह रहा हूं, ये जो बातें हैं, ये आपके लिए नहीं है, मैं भी इसमें शामिल हूं। और जिस तरह यीशु मसीह ने मजूसियों के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए, उसे सामने रखते हुए तहफ़ पेश किए, क्या आज हम भी उसकी ज़ात के मुताबिक, उसके या मिजाज के मुताबिक उसे कुछ पेश कर सकते हैं? यस, वी कैन डू। हम भी उसे पेश कर सकते हैं। जैसा कि फिलिपियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मेरे अजीजों, मसीह मिजाज की बहुत सी खसूसियात हैं कि मसीहत जो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 3 बातों पर गौर करें जो उसके मिजाज में बहुत नुमायां थी। सबसे पहले मसीही मोहब्बत। अभी पीछे भी हमने उसका जिक्र सुना कि किस तौर पर यीशु मसीह ने मोहब्बत को नुमायां किया, किस तरह कहा कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। तो आज हम भी जो आपस में बहन भाई बैठे हुए हैं, हम भी आपस में मसीही मोहब्बत रखें। मैंने अजीजों कारों से मसीही मोहब्बत रखें। जब हम मसीह मोहब्बत रखेंगे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, फिर ही लोग जानेंगे तुम मेरे हकीकी शागिर्द हो। तो उसके जब वो हमारा रोल मॉडल है, तो फिर हमें उसकी बातों को भी अमल करना चाहिए। और दूसरा है तरस खाना, दूसरों का ख्याल रखना। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक 18 साल की औरत बीमार थी, वो कुबड़ी हो गई थी। यीशु मसीह ने उसे देखकर तरस खाया और उसे शिफा दी। अब देखते हैं कि जो नाइन की बेवा थी, जिसका बेटा मर गया था, लिखा उस पर भी यीशु को तरस आया, उसे देखकर उसे जिंदा किया। हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी मुफलिसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात हैं, हम उन पर भी तरस खा सकते हैं। जैसा फिलिपियों 2 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि हर कोई अपने आप पर नहीं, दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे।
ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور تیسری بات معاف کرنا. میرے خیال میں آج سب سے مشکل کام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں. کوئی اگر ہمیں ایک بات کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 باتیں کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایک تھپڑ مارے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے 10 مکے ماریں. جبکہ مسیحا نے کیا کہا؟ اگر کوئی تمہیں ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو. اور اس کا نمونہ پیش کیا. جب صلیب پر اس نے اتنی اذیتیں اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. عزیزو، ہم اس بات کو ہم کہتے تو ہیں، ہم اس بات کو انڈوس کرتے نہیں جی ہم مسیح ہیں. تو میرے عزیزو، اس کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا. میری آج خداوند سے دعا ہے کہ آج ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت کرے کہ ہم اس کی کئی باتوں پر، اس کے مال پر عمل کر سکے. خداوند آپ صاحب کو برکت دے.